बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मान लिया है। दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वज़ारत आला का दोबारा इंतखाब 17 जुलाई को करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इससे पहले आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो तहफ़्फ़ुज़ात लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शंस रखे। पहला ऑप्शन ये कि 2 दिन बाद इंतखाब करा लिया जाए या फिर जो ज़िमनी इंतखाब होना है उसका इंतज़ार किया जाए। कुछ एतराज़ात के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मान गई और हबीब साहब कह भी दिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 22 जुलाई को ये इंतखाब दोबारा होगा। लेकिन इसके बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके अददी नंबर पूरे हैं, 22 जुलाई को जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। मेरे लिए काबिल कबूल है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक़ में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। असद उमर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। ये नतीजा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये 63A की तशरीह के नतीजे में आया है। पाकिस्तान में जो लोटों की सियासत होती थी उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। हमने ये बात कबूल कर ली, जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं वो नोटिफिकेशन हो जाएं, उसके बाद हाउस मुकम्मल है और पंजाब के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की, कानून की बात मानी है, हम उस वक्त भी मानेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही भी कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया। जो चीज़ें हम चाहते थे वो चीज़ें मानी गई हैं। अदालत की जानिब से भी कहा गया है कि 3 माह का जो मसला था उसे सिर्फ 3 जो है ऑप्शंस में ही अदालत ने हल कर दिया है। दिन भर अदालत में क्या कुछ होता रहा, इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही इस पर समाअत हुई, आज ही फैसला आ गया, ये कैसे हुआ कि फरीकैन इस मसले के हल तक पहुँच गए? देखिए उमर रुबाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम जब अपील को दायर किया गया लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें ये कहा गया था कि आज शाम 4 बजे तक असम्बली का इजलास बुलाकर जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है उसके लिए री पोलिंग करवाई जाए, तो PTI ने इसको चैलेंज जब किया, अलग सुबह ही ये पटिशन दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके बाद बेंच बनाया गया और जुमे की नमाज के बाद जो है वो इस पर समाअत शुरू हुई। 1:30 बजे जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किए PTI के वकील डॉक्टर बाबर अवान से और ये कहा कि आप इस तमाम जो इलेक्शन हुआ उसके बैकग्राउंड में हम नहीं जाते, अब आप क्या चाहते हैं। 2 बुनियादी इस्तदा थी PTI की तरफ से, जिसमें पहली ये थी कि हमजा शहबाज को फौरी तौर पर जो पब्लिक ऑफिस है उन्होंने होल्ड किया हुआ चीफ मिनिस्टर का, उससे रोका जाए कि वो किसी भी सूरत वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, लिहाजा उनको काम करने से रोक दिया जाए। और दूसरी इस्तदा ये थी कि हमें मुनासिब वक्त दे दिया जाए कि री पोलिंग का जो हुक्म दिया गया है आज शाम 4 बजे, ये बहुत अर्जेंसी में है और ये मुनासिब वक्त नहीं है। हमारे कुछ जो अरकान असम्बली हैं, कुछ हज पर गए हैं, कुछ जो है वो बैरून मुल्क हैं, कुछ जो है वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, और उनका ये भी इस्तदा थी कि जो हमारे 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी नहीं हुआ। और तीसरी उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस तक का भी इंतज़ार कर दिया जाए। तो अदालत ने ये कहा कि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि
جب بھی ایسی صورتحال ہوگی تو کسی بھی صورت میں اس اہم آئینی عہدے کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے اس کو غیر ضروری تاخیر کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کا ری پول کروا کے یا الیکشن کروا کے جو بھی عددی اکثریت رکھتا ہے اس کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ ایک تو حمزہ شہباز کو بھی کام سے روکا جائے اور ساتھ میں ہمیں ایک لمبا وقت مل جائے تاکہ ہم اپنے جو تمام یہ 3 بنیادی ان کی ڈیمانڈز تھی یہ بھی پوری ہو جائیں۔ تاہم مسلم لیگ نون کی جو جب حمزہ شہباز کو اور چودھری پرویز الہی کو عدالت میں بلایا گیا تو اس میں مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ ہماری عددی نمبر آج بھی پورے ہیں، ہمیں آج یہ الیکشن اور ری پول کی اجازت دی جائے تاکہ آج ہی اکثریت ثابت ہو جائے اور ہم وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی بضد تھی کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں مانتے۔ اس دوران اختلاف بھی سامنے آیا کیونکہ چودھری پرویز الہی نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی پہلے ہی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر 17 جولائی کے بعد 17 جولائی تک حمزہ شہباز کنٹینیو کرتے ہیں ایز اے چیف منسٹر تو تب تک جو ہے یہ تمام جو دیگر مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں۔ تاہم چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے امیدوار جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 17 جولائی تک اس کو ارجن کر دیا جائے، اس مؤخر کر دیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کیسے اعتراض کر رہے ہیں؟ اس موقع پر پی ٹی آئی پنجاب کی جو لیڈرشپ اس وقت لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے تھی انہوں نے بھی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم اسلام آباد کی جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی، اسد عمر تھے، فواد چودھری تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی صورت حمزہ شہباز کو چیف منسٹر تسلیم نہیں کر سکتے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم مزید آپ کو وقت دے دیتے ہیں 24 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا یا 72 گھنٹے کا، اس سے زیادہ ہم وقت نہیں دے سکیں گے، تو پھر ہم اس کے اوپر الیکشن کروا دیتے ہیں، ری پول کروا دیتے ہیں۔ جو لاہور ہائی کورٹ نے اگر کم وقت دیا تھا 24 گھنٹے کا تو ہم اس کو 48 سے 72 گھنٹے کر دیتے ہیں۔ تاہم عدالت نے ایک تمام موقع دیا تمام جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جمہوری قوتیں ہیں جس میں کاف لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، کہ آپ تمام لوگ کنسنسس کر لیں، بصورت دیگر ہمیں آئین کے مطابق جو ہے پھر حکم دینا پڑے گا کہ ہم آپ کو جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کی طرف لے جائیں۔ لیکن خیر تمام تر کوششوں کے بعد تمام جو فریقین ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور اس دوران 17 جولائی تک کا انتظار کیا جائے گا۔ تب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں کے ارکان اسمبلی ہیں ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، جو حج پر گئے وہ بھی واپس آ جائیں گے اور ضمنی الیکشن بھی ہو جائے گا 17 جولائی کو۔ یوں ہاؤس مکمل ہو جائے گا اور پھر جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ اپنی اکثریت سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوگا۔ یہی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے تمام فریقین کی رضامندی کے بعد 4 گھنٹے کی سماعت کے بعد اس اہم آئینی بحران کو حل کر دیا ہے جو پنجاب میں گزشتہ 3 ماہ سے چل رہا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری صلاح مشورے کی جو کیفیت تھی یہ عدالت کے اندر تھی یا باہر تھی یا ٹیلی فونوں پہ رابطے ہو رہے تھے، کیا چل رہا تھا؟ حبیب صاحب، عدالت نے 3 مرتبہ سماعت ملتوی کی اور ان تینوں مرتبہ عدالت نے وقت دیا کہ آپ مشاورت کر لیں، اور یہی ہوتا رہا کہ جو ڈاکٹر بابر اعوان تھے، اسد عمر تھے اور فواد چودھری تھے وہ گاڑی میں جاتے تھے اور وہاں سے وہ کال کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کرتے تھے اور ان سے مشاورت کرتے تھے، جبکہ جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں صورتحال تھی وہاں پر حمزہ شہباز اپنے رفقا سے وہیں مشاورت کر لیتے تھے، جبکہ پرویز الہی، محمود الرشید، فیاض الحسن چوہان یہ تمام لوگ بھی کمرہ عدالت میں ہی بیٹھ کر وہیں پر مشورہ کر لیتے تھے۔ یوں ایک بہت اچھے طریقے سے اس اہم آئینی مسئلے کا حل نکالا گیا۔ تاہم اس تمام تر جو کارروائی ہے اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہماری تمام جو سیاسی قیادت ہے اس سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے مسائل کو خود ہی افہام و تفہیم سے حل کیا کریں، ان کو عدالتوں میں نہ لایا کریں، اور اگر عدالتوں میں لائے تو پھر عدالتوں کی بات مانا کریں، یہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ تحریر میں بھی آ گیا ہے، یعنی ضبط تحریر میں لایا گیا کہ پارٹیوں نے آپس میں ہمارے سامنے یہ کہا اور اب یہ معاملہ ہے، یعنی عدالت نے بجائے اس کے کہ کوئی راستہ دوسرا لیتی اسٹرکٹلی قانون کا یا کانسٹیٹیوشن کا، انہوں نے لوگوں کو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا۔ جی بالکل، لوگوں کو مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا۔ اس میں عدالت نے تمام کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ کر لی اور وہیں پر ریکارڈ کر لی، اور عمران خان صاحب کا جو بیان تھا وہ بابر اعوان صاحب نے عدالت میں پڑھ کر سنایا،
اور جبکہ پرویز الہی صاحب خود موجود تھے، جبکہ حمزہ شہباز خود موجود تھے، انہوں نے اپنے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم مناسب حکم جاری کر دیں گے اور یہ تمام جو فریقین ہیں ان کی جو بھی سیٹلمنٹ ہے یا مفاہمت ہے وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہے اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہم جو ہے وہ حکم جاری کر دیں گے آج رات کو ہی۔ اچھا، تو کیا عمران خان کا جو بیان پڑھ کے سنایا گیا اس میں حمزہ شہباز کا نام لے کے تسلیم کر لیا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہم صرف اس نظام کو درست کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر لکھا جائے، کسی بھی صورت انہیں الیکٹڈ چیف منسٹر نہ لکھا جائے۔ تو اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ اس بات کو رہنے دیں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا لکھنا ہے اور ہم وہ لکھیں گے جو سب کو قابل قبول ہوگا۔ سو اس کے اوپر بہت نپی تلے الفاظ استعمال کر رہے تھے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بھی لکھوا دیں کہ حمزہ شہباز کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کر سکیں گے، حمزہ شہباز کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوں گی، بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی صورت ان کا کوئی غیر قانونی حکم نہیں مانے گی۔ تو اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کوڈ آف کنڈکٹ آف الیکشن کا جو ہے اس میں واضح طور پر ہیں کہ اس طرح کا کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ آلدو کہ اس دوران چیف جسٹس نے ایک مزاحیہ انداز میں پوچھا حمزہ شہباز سے کہ کیوں حمزہ صاحب آپ کا کوئی دھاندلی کا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی ہراسمنٹ کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اس پر حمزہ شہباز نے کہا جی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تمام تر جو کارروائی تھی پہلے تو بڑی ہارش چلتی رہی، بٹ بعد میں جب مفاہمت ہو گئی تو بڑے اچھے طریقے سے یہ سیٹل ڈاؤن ہوئی۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس نے اس اہم آئینی مسئلے کا حل تلاش کیا ہے۔ اور اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک اور اہم بات کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا جو تمام تسلسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور انہوں نے اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا کہ پارلیمنٹ سے کیوں جو ایک میجر اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اس کا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ نمائندہ اسلام آباد عامر سعید عباسی، ہمیں آج دن بھر کی عدالتی کارروائی سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، پہلے تو تحریک انصاف نہیں مان رہی تھی کہ حمزہ شہباز کو انتخاب ہونے تک وزیر اعلیٰ مانا جائے گا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عدالت کی دوسری آپشن قبول کر لی؟ تو ایسا تھا نا کہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے دو آپشن سامنے رکھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ کنسنسس سے ایک فیصلے کے اوپر پہنچے، اور فیصلہ یہ تھا کہ آپ یہ جو جب اسمبلی کی مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے اور بڑا انہوں نے صاحب بات کی ہے، یہ جو بینچ تھا آج انہوں نے بڑا ایک اسٹیٹسمین کا رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آپ الیکشنز نہیں کروا رہے ملک یہ صوبے میں یا ملک میں، کیونکہ جب پولیٹیکل حالات اتنے کشیدہ ہوں تو آپ الیکشن ہی کراتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں نہیں کراتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، آپشنز میں انہوں نے بنایا۔ اب یہ ٹھیک تھا، ہمیں سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی ایک محدود پاور کے ساتھ، وہ چیف منسٹر ہمارا موقف مان لیا گیا ہے، وہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ سی او ڈی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور یعنی بننے الیکشنوں کے درمیان ایک ایسے موقع پہ جہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کا نتیجہ 20 سیٹوں کے اوپر اب لٹک رہا ہے، تو آپ کے خیال میں الیکشن فری فیئر ہو جائے گا؟ وہ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کر دیا ہے کہ یہ جو ایک تو جو اختیار ہے حمزہ شہباز کا جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا، وہ کافی حد تک انہوں نے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، تو وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کافی اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس میں وہ اتنی وہ کر سکیں گے چھیڑ چھاڑ۔ صحیح، تو اب آپ لوگوں کو بھی وقت مل گیا نا فواد چودھری صاحب؟ جی ساتھ صاحب آپ سوال کر رہے ہیں۔ جی فواد صاحب، آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ معاملات جب سے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت سے لے کے پھر پنجاب کے تمام معاملات بار بار عدالتوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، بار بار عدالتوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمان کی اپنی انٹرنل
जो रवैया है या जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर भी करे, डायरेक्शंस भी पास करे। माजी में आप इस बात के एडवोकेट रहे, ख़ास तौर पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वफाक में हो रहा था, कि अदालतों को पार्लियामान की कार्रवाई से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आज जो सेटलमेंट इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, ये अगर सियासतदान आपस में कर लेते तो अदालती मदाखलत आर्टिकल 66-67 के अंदर जो बार है उससे बच जाती और आइंदा के लिए भी रिवायत पड़ जाती कि ये सियासी मसले हैं, ये अदालतों में सॉल्व नहीं होंगे? नहीं, देखिए ना, वो पाकिस्तान में ये सारे मसले तो पैदा हो रहे हैं। अगर आप उस दिन रूलिंग के सेटिस्फाइड करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाने देते मुल्क को, तो आज मुल्क जो है वो सेटल डाउन हो चुका होता। अब प्रॉब्लम जो इस वक्त सारी पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी प्रॉब्लम है, वो तो इस वजह से है कि हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में जब पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आप लोगों को पूछते हैं। अल्टीमेट आर्बिटर तो लोग हैं। हम उधर जाने को अब ये तैयार नहीं है। जो ये पार्टियां भागी हुई हैं अब इस इलेक्शनों से, इलेक्शन नहीं कराना चाहती। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो इसलिए पैदा हो रहे हैं। अब आज भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स अब क्या कर रही हैं, वो बेसिकली स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं, वो थोड़ा जरा कंप्रोमाइज एक स्टेट्समैन का रोल अदा करना कर रही है थोड़ा जरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। अगर स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो फिर कोई शायद फैसला और होता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ जनरल इलेक्शन कराए, जैसे आप अभी खुद बता रहे हैं कि मामला तो कुछ और है, लेकिन अब आपने इस इलेक्शन को और पंजाब की असम्बली को कबूल भी कर लिया है, तो क्या ये समझा जाए कि आपके बुनियादी मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा हुई है? नहीं, कैसे नरमी होगी? अब ये जो इलेक्शन होगा इससे क्या सॉल्व होगा? मतलब हम कह तो रहे हैं 20 सीटों वेट कर लें, लेकिन आप मुझे बताएं ना, 20 सीटों में इस वक्त आप नंबर गेम आपके सामने है। इस वक्त नंबर गेम ये है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 172, 173 जो है वो नंबर चल रहा है। और 172, 73 में अगर ये आ भी जाएगा तो आप 2, 3, 4 से जो है वो कोई बंदा जो है वो इलेक्ट होगा। अब 2, 3, 4 से जो इलेक्ट होगा वो क्या वहाँ पे गंजी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी क्या? तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो तो बड़ा ही होता जा रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का तो कमर टूट गई है। तो आप 250 रुपए पे तेल है। फवाद साहब जिस तरफ आपने निशानदेही की, आपको जैसे कि जानते हैं, आपको पॉलिटिकली भी इस पे सवाल पूछे जाते हैं कि पंजाब की पार्लियामान के अंदर तो पीटीआई एक पूरी स्ट्रगल कर रही है, अदालतों में लेके जा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, दीगर चीज़ें कर रही है, लेकिन वफाक की पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मौजूद नहीं है। जो अब से कुछ अर्सा पहले बात हुई कि अगर इलेक्शन अनाउंस करने की डेट आ जाए तो आप पार्लियामान के अंदर वापस आ जाएंगे और पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिटिकल फैसले होंगे, अदालतों में नहीं होंगे। इस बात पे आपकी पार्टी आज भी कायम है कि अगर इलेक्शंस की तरफ मामला बढ़े तो आप पार्लियामान में वापस आ जाएंगे? 100%। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन की डेट दे दे तो फिर पार्लियामेंट में हम वापस भी आएंगे और हुकूमत के साथ बैठ के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और जो दूसरे उनके ऊपर हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन हुकूमत को इलेक्शन की डेट जो है वो देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, उसके बगैर मामला आगे नहीं चलेगा। फवाद चौधरी साहब, उसके मुतालबा जो आप लोग कर रहे हैं उस पर तो हुकूमत कह चुकी है कि इलेक्शन जो है वो अपनी तारीख पर ही होंगे, लेकिन अभी ये जो आप लोग कह रहे हैं कि अदालत ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और अब ज़िमनी इंतखाब जब होगा तो उसके बाद ही वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। नून लीग समझती है कि उनके अभी भी अददी नंबर पूरे हैं, जीत उनकी होगी, लेकिन एक तहरीक इंसाफ को भी अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए बड़ा एक अच्छा मार्जिन मिल गया है। अगर 2 रोज़ बाद इंतखाब होते तो ज़ाहिर है कुछ लोग आपके मेंबरान राब्ता नहीं हो सका, कुछ मुल्क से बाहर हैं, अब आप पहले ही अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा अच्छा मार्जिन आप लोग ले जाएं पंजाब में। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो एक मौका मिल जाएगा, एक फ्री चांस दिया, लेकिन जिसका आगे हबीब से जो बात हो रही थी, ये देखिए सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन में आप कितना मार्जिन ले जाएंगे? 4 सीटें 5 सीटें, तो मामला यहीं अटका रहेगा जहाँ पे अटका हुआ है। तो जब तक आप इसकी जो बुनियाद है वो ठीक नहीं करते, स्टेबिलिटी तो नहीं आनी। और मुझे समझ ये नहीं आती कि जो भी हमारे फैसला करने वाले हैं वो ये नहीं सोच रहे कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत और जो फैसला साज है उनकी ख्वाहिश ये है कि पॉलिटिकली तो पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। मुझे आप बताएं ये कैसे मुमकिन है?
फवाद साहब, ये बताइए कि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या आपकी कोशिशों के मुताबिक अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जो पोल्स हैं वो ये दिखाते हैं कि आपकी पार्टी की बहुत पॉपुलैरिटी है, पंजाब में भी, दीगर पाकिस्तान के टूर में भी कुछ 60% से ज़्यादा की पॉपुलैरिटी है, अगर आप ये जीत जाते हैं बाई इलेक्शंस या इसमें इतने बाई इलेक्शंस में इतनी सीटें ले जाते हैं कि आपकी पंजाब में हुकूमत फॉर्म हो जाती है, तो क्या पंजाब में आप हुकूमत फॉर्म करके पंजाब असेंबली और उसके बाद केपी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे ताकि जनरल इलेक्शन फोर्स किए जा सकें, या पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद आप उस हुकूमत को थोड़ा सा तूल देंगे और थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे? पंजाब में हमारी हुकूमत बन गई तो फिर जनरल इलेक्शन करवाने बड़े आसान हो जाएंगे और 100% हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हम इस बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और ये पंजाब असेंबली या केपी असेंबली जो है ये ज़ाहिर एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होगा, कैसे हमने आगे इनको तोड़ना है, क्या करना है। लेकिन अगर पंजाब में जो हुकूमत बन गई, जो इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी, फिर ये इलेक्शन करवाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, साथ साहब, आप दोनों के पास भी आएंगे, आपसे भी आपकी राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, इसे तहरीक इंसाफ अपनी जीत कह रही है, जबकि नून लीग भी पुरज़्म है। हमजा शहबाज कहते हैं कि उनके पास अददी नंबर पूरे हैं, जब इंतखाब होगा वज़ीर आला का तो नून लीग ही जीतेगी। हबीब साहब, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। आप भी समझते हैं ये जो बहरान था अब ये ख़त्म हो गया? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये बहरान ख़त्म हुआ है। अच्छा, वो क्यों? उसकी वजह यह है कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो बहरान है ना, जो इस वक्त आपको पंजाब में नज़र आ रहा है, दरअसल एक बड़े बहरान से पैदा होने वाला वाक़या है। अच्छा। वो जो बड़ा बहरान है वो तो इस्लामाबाद में आया था ना, कि जहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ यकायक अरेंजमेंट हुई और फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूर जाना पड़ा, और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर भी डिस्टर्बेंस हुई। तो दरअसल बहरान जो इस्लामाबाद का है वो अपनी जगह कायम है, और यहाँ पर अगर आप पंजाब में ये तय करके समझते हैं कि ये बहरान हल हो गया है या बहरान से हम निकल आए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई कहना दुरुस्त नहीं होगा। पंजाब की हद तक भी हल नहीं हुआ। नहीं, ये मुल्क की हद तक बहरान मौजूद है। अच्छा। ठीक है ना। पंजाब का बहरान क्या है, इसका तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा बहरान है। दूसरी बात ये है कि इसमें मुझे जो ये जो बहरान है ना, इसको मैं ज़रा वजाहत के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे अगर बिजली चली जाए घर में, तो घर में बिजली चली जाए तो फिर कई छोटे छोटे वाक़यात भी रूनुमा होने लगते हैं। जैसे पानी ख़त्म हो जाता है, जैसे फ्रिज में पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता। तो लिहाजा ये एक बड़ा बहरान बिजली जाना है और आगे छोटे छोटे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही आप इस एनोलॉजी को, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे एक सूरत हाल ख्याल में आ रही, जहन में आ रही है 1988 की। 1985 में जब मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक से उनके मामलात ख़राब हो गए थे, और उस मामले में जब यानी असम्बलियाँ तोड़ी गईं, तो असम्बलियाँ तोड़ दी गईं, जुनेजो साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, वो दोबारा से निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए, और उन्हीं की सरकर्दगी में पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ। तो लिहाज मुझे तो सूरत हाल कुछ इस तरह की ही बनती हुई नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स ये कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ मेरा ख्याल है कि क्रिएट करना साद साहब के ख्याल में हो सकता है कि कहीं मैं कॉन्टेम्प्ट की हुदूद को ना छू लूँ, मैं तो बिल्कुल हदों से दूर रहने वाला आदमी तो लेकिन खैर ये कुछ सूरत हाल उस तरह की आ रही है। उसकी वजह ये नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है, ये जो 20 सीटें हैं ये बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं, यानी अब इनकी बुनियाद पर हुकूमत बनेगी या हुकूमत गिरेगी। तो जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो तो उसमें जो हमजा साहब की वजारत आला है वो चाहे कितनी भी कम कर दी जाए तो साथ ही बता सकते हैं, लेकिन वो है तो वजारत आला ही ना। वजारत आला हमजा शहबाज के पास ही है जब तक दोबारा इंतखाब नहीं होता साथ साथ। लेकिन तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि आज के फैसले के बाद हमजा शहबाज के इख्तियारात कम हो जाएंगे और फिर जो तहरीक इंसाफ को खदशा था हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने का, वैसा भी नहीं होगा। देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ अगर इस तरह सोच रही है तो ये तो उनकी खाम ख्याली है, इस वजह से कि अगर इलेक्शन जिस भी वक्त होते, 17 जुलाई को इलेक्शन होते, जिस भी वक्त इलेक्शन हो, और इससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के वक्त में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, लेकिन अगर हम नून लीग के वक्त की बात करें
تو جس طرح آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے عدالت میں فرمایا کہ اس کا ضابطہ اخلاق تو آلریڈی موجود ہے، آلریڈی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا الیکشن کے پیریڈ کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اوپر، اور وہ کام جو ہے وہ تمام الیکشن کمیشن کرے گی تاکہ وہ چیف منسٹر کے انفلوئنس سے باہر رہے. لیکن اب سے پہلے اب سے پہلے بھی تو یہ قانون کے اندر لکھا ہوا تھا، اب سے پہلے بھی تو یہ تمام شکیں موجود تھیں. تو جب آخری دفعہ ضمنی الیکشن ہوا پنجاب کے اندر، یا ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو کیا حکومت وقت نے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا؟ اور جہاں جہاں پہ کیا اس کے خلاف اب مقدمات فائل ہو گئے ہیں. وہ مقدمات کچھ دیر الیکشن کمیشن میں چلتے رہیں گے، پھر وہ اپیلوں میں چلتے رہیں گے، پھر وہ اپیلوں کے اندر چلتے رہیں گے. جتنی دیر میں ان کا فیصلہ ہوگا، ماضی کے اندر تو ہم نے دیکھا اتنی دیر کے اندر حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بات کرنی کہ تحریک انصاف، سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اس قانون و ضوابط جو کہ الیکشن کسی بھی جگہ پہ کروانے کے ہیں اس سے پابند رہیں گے، وہ ٹرانسفرز پوسٹنگز نہیں کریں گے، وہ دیگر چیزیں نہیں کریں گے. اس قانون کے مطابق تو انہوں نے آلریڈی چلنا تھا جو ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کا. چلیں اگر اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا لیتے ہیں، اگر حمزہ شہباز صاحب واقعی اپنا قلم دان رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کوئی اس طرح کی انٹرفیرنس نہیں کروں گا، تو یہ تمام چیزیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کر رہے ہوں گے. تو کیا پی ٹی آئی اس بات سے خوش ہوگی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ والا کام کر رہے ہوں اور حمزہ شہباز نہ کر رہے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے زیادہ موزوں ہو کہ حمزہ شہباز سے ہی کروا لیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے نہ کروائیں. کیونکہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ ان کا جس طرح کا پی ٹی آئی کے متعلق رویہ رہا، اس کے اوپر فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں، عدالتوں کی طرف سے بھی کامنٹس آ چکے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ 17 تاریخ کی شام کو ایک بڑا کلین اینڈ فیئر الیکشن ہو چکا ہوگا اس الیکشن کمیشن کے تابع رہتے ہوئے، جس پہ نہ پی ٹی آئی کو کوئی زیادہ چھوٹے موٹی انسیڈنٹس کے علاوہ کوئی نہ بڑا کوئی آبجیکشن پی ٹی آئی کو ہوگا، نہ نون لیگ کو ہوگا، اور اس کے بعد 3 دن بعد سب لوگ اچھے بچوں کی طرح لائنیں بنائیں گے اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور 2 ووٹوں سے ایک بندہ یا دوسرا بندہ چیف منسٹر بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، انہیں تاریخ کے اوپر ایک مرتبہ پھر نظر دوڑانی چاہیے اور اپنے انالیسس کو ری کیلیبریٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا حبیب صاحب، آج عدالت میں حمزہ شہباز تو جلد ہی مان گیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ضمنی انتخاب کے بعد ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا عدالت سے کہا کہ انتخاب کرا لیا جائے، لیکن تحریک انصاف نے اس میں کچھ وقت لیا. تحریک انصاف کا وقت لینا کیا اس بات کی پریشانی ہے کہ ضمنی انتخاب میں نون لیگ کو کہیں پنجاب میں حکومت ہونے کا ایج حاصل ہے، اس لیے وہ سیٹیں زیادہ جیت جائے گی، اور حمزہ شہباز بھی اسی کانفیڈنس میں تھے کہ اگر دوبارہ انتخاب ہو بھی جاتا ہے تو پنجاب میں حکومت تو نون لیگ کی ہے؟ دیکھیں یہ اس میں بھی تھوڑا سا آپ فیکٹس کو، یہ چونکہ ہمارے سامنے اب آ چکے ہیں، تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ آپ ایک طریقے سے کر سکتی ہیں، میں دوسرے طریقے سے کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ حمزہ شہباز صاحب کو یہ بھی تو کانفیڈنس ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو میں ہی ہوں نا، پھر دیکھ لیتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے. دیکھیے دونوں پارٹیاں اگر مثال کے طور پہ یہ جو ساری کی ساری 20 سیٹیں ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، تو مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ سے زیادہ 193 کی برتری آ جائے گی، یعنی 186 چاہیے تو ان کے پاس 6 سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی یا 7 سیٹیں زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح اگر یہی سیٹیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں تو مسلم لیگ جو پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کے پاس کچھ زیادہ نشستیں ہو جائیں گی. لیکن اس سے کیا کرائسس ختم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ایسی تھن میجورٹی کے ساتھ جو حکومت بنے گی، بالکل معمولی سی اکثریت جس کے پاس ہوگی اور اتنی ہیوج اس کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اگلے 1 سال میں واقعی ڈیلیور کر سکے گی. بس سمجھ لیں انا کو تسکین پہنچے گی. دیکھیں یہ سوائے اس کے یہ آپ نے بہت ہی درست بات کی کہ سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی انا کو تسکین پہنچ جائے اور وہ رسی کچھ زیادہ مضبوط ہو جائے جس کے اندر پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں انہیں باندھا گیا ہے، تو لہٰذا اس کے علاوہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پنجاب کو اس کا فائدہ ہے نہ ملک کو اس کا فائدہ ہے. ہمارا جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. ہم
ایک گاڑی جس کا انجن خراب ہے، ہم اس کے کبھی پہیے بدل رہے ہیں، کبھی اس کی لائٹیں بدل رہے ہیں، ہم کبھی اس کے شیشے بدل رہے ہیں، اور گاڑی چل کے نہیں دے رہی، اور ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بالکل انجن کی بجائے دوسری چیزیں بدلنے کا ہے. ہم اس کے اوپر چاہے کتنا خوبصورت رنگ کر کے اس کے اوپر لکھ دیں میڈ ان پاکستان اور کہیں کہ یہ گاڑی مکمل طور پہ پاکستان میں بنی، تو بسم اللہ، آپ لکھنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے کرائسس حل ہونے والا نہیں ہے. سعد صاحب، یہ کرائسس کیا صرف مسلم لیگ نون سے ہی حل نہیں ہوگا، یا پھر اگر تحریک انصاف یہاں پر جیت جاتی ہے تو یہ کرائسس تحریک انصاف بآسانی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل کر لے گی؟ تحریک انصاف بھی یہ کرائسس حل نہیں کر سکتی، کیونکہ ایشو صرف پنجاب کا نہیں ہے. تحریک انصاف ابھی آپ کے سامنے ہم جب فواد چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی حکومت بن جائے، اگر آپ بائی الیکشنز کے اندر سیٹیں جیت جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ حکومت کو چلائیں گے اگلے سال 1.5 سال کا وقت، یا آپ الیکشنز کی طرف اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑے واضح موقف کے اندر کہا کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کر کے، اگر پنجاب کی حکومت ہماری بن جاتی ہے تو ہم پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر کے ایک جنرل الیکشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وفاق میں یہی پی ڈی ایم کی حکومت قائم رہے جو کہ 2 ووٹوں سے قائم ہوئی ہے، اور ہم روز ان لوگوں کی تقاریر پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی دیکھتے ہیں، اتحادیوں کے اندر سے، خواہ ایم کیو ایم ہو، خواہ بلوچستان کے کچھ لوگ ہوں، جو کہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ خوش نہیں ہیں. تو ایک ڈاما ڈول سی کمزور حکومت وفاق میں موجود ہے، جس کے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ ایک سازش کے تھرو آئی. اب اس سچویشن کے اندر اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بن بھی جائے تو پی ٹی آئی اس حکومت کو زیادہ دیر چلائے گی نہیں، نہ ہی چلانے سے کوئی سٹیبلٹی آ سکتی ہے، کیونکہ پنجاب میں وہ جو بھی کام کریں گے کچھ وفاق سے ہیلپ چاہیے، کچھ وفاق سے دیگر کوارڈینیشن چاہیے. تو وہ کیسے کریں گے کوارڈینیشن ایک ایسی حکومت سے جن کے ممبران کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو روادار نہیں ہے؟ تو دیگر کوآپریشن کیسے کریں گے؟ تو جس طرح ابھی حبیب صاحب نے کہا کہ گاڑی کا انجن خراب ہے، ہم اس کو نیا پینٹ کر کے تو اس کو شاید ٹھیک نہیں کر سکتے، یا بتیاں اگر اس کی نئی کر دیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی. اس گاڑی کو ایک مرتبہ پوری طرح ورک شاپ میں لے جا کے اس کا انجن کھول کے ٹھیک کر کے واپس جوڑنا پڑے گا، جس کو کہ ہمارے جمہوری معاشرے اور جمہوری روایات اور جمہوری آئین کے نیچے، جس کو کہ الیکٹورل پروسیس کہتے ہیں، کہ عوام جو کہ طاقت کا درست اور اصل سرچشمہ ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو آپ ایک مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایلائی بنتا ہے تو اس کو دینا چاہتے ہیں، جس کے بعد وہ مینڈیٹ اگر سٹرونگ ہوگا تو چلے گا. میں ایک اور واضح کرتا چلوں بات کہ اگر نئے الیکشن کے بعد بھی وفاق میں حکومت 2 سیٹوں سے اور پنجاب میں حکومت 1 سیٹ سے 5 سیٹوں سے بننی ہے تو یہ سٹیبلٹی تب بھی ٹھیک نہیں ہوگی. پاکستان کو اس وقت خواہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ ملے یا عمران خان صاحب کو مینڈیٹ ملے، جس بھی طرف کا مینڈیٹ ہو، پاکستان کی گورننس کے اندر ایک سٹرونگ مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، یہ جو بار بار تھن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت کیا کر لے گی تھن میجورٹی کے ساتھ، نظام کو کیسے چلائے گی؟ عمران خان صاحب کے پاس بھی تو تھن میجورٹی تھی، لیکن پھر بھی ان کی حکومت 3.5 سال قائم رہی ہے. دیکھیے عمر باب، اس میں ایک بنیادی چیز جو ہے نا وہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا الیکشن نہیں ہو رہا. نئے الیکشن کے بعد عام طور پر تھن میجورٹی پہ حکومت جو قائم ہوتی ہے اس کی مشکلات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پر کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے. ایسے کئی مناظر ہم جیسے پاکستان میں آپ نے مثال دی، انگلینڈ میں اس طرح کی مثالیں ہیں، انڈیا میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ بہت تھوڑے ووٹوں کے ساتھ حکومت قائم ہوئی اور وہ چلتی رہی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تازہ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئے. جب اس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں کہ جو مڈ ٹرم یعنی بالکل 2 اسمبلی کے 2 الیکشنوں کے درمیان میں جب کوئی تبدیلی اتھل پتھل ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر تبدیلی کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نئی حکومت ہے اس کے پاس پہلے والی حکومت سے زیادہ میجورٹی ہو. اگر ایک ووٹ سے بن جائے یا 2 ووٹ سے بن جائے، دیکھیے آئین کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ 1 ووٹ سے بنی ہے یا 2 ووٹ سے بنی ہے. آئین کو انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کی میجورٹی ہے یا نہیں ہے، وہ چاہے 1 ووٹ کی ہے.
اہم بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل ریالٹی کے ساتھ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریالٹی ہے وہ مل چکی ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریالٹی ہے وہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ 172 سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, 186 سے زیادہ ایک دفعہ دکھا چکے ہیں جناب حمزہ شہباز صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہی پولیٹیکل ریالٹی ہے؟ کیا ملک صرف لیگل ریالٹی اور کانسٹیٹیوشنل ریالٹی میں رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ملک پولیٹیکل ریالٹی میں رہتے ہیں. دنیا میں ہمارے لوگوں کو کیا پوری دنیا میں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں, کتنی سیٹیں ہیں؟ کچھ نہیں پتا نا. وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ تیزی سے حکومتیں بدل رہی ہیں, کیا جگہ کیا ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوا پڑا ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, باہر کے لوگ بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی تو وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے کانسٹیٹیوشنلی تو سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل ریالٹی ہوتی ہے. بھٹو کو پھانسی دینا ایک لیگل ریالٹی تھی, کیا وہ آج تک پولیٹیکل ریالٹی ہو پائی؟ عمران خان کو نکالنا ایک لیگل ریالٹی تھی, کیا وہ پولیٹیکل ریالٹی میں آپ تبدیل کر پائے؟ نہیں کر پائے. تو اس لیے جب بھی آپ نے کبھی مڈ ٹرم میں تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اوور ویلمنگ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام کے جو آپ کہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ, یعنی وہ پارلیمنٹ جسے ہم برطانیہ جیسے کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹ, وہاں پہ یہ طریقہ کار ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ قانون پہلے بدلا تھا 10 سال پہلے, پھر دوبارہ واپس کیا کہ جناب جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کسی وزیر اعظم کے خلاف پاس ہوگی تو ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے, کیونکہ جو آپ ایک اکثریتی پارٹی کی جگہ دوسری اکثریتی پارٹی تو نہیں لا سکتے نا, بالکل ایک بڑی پارٹی کی جگہ دوسری بڑی پارٹی تو نہیں لا سکتے نا. تو لہٰذا یہ پولیٹیکل ریالٹی کے خلاف ہے. اور اگر یہی صورتحال ہم لے جائیں جنرل الیکشنز میں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا وہاں پہ صورتحال بدلی ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اب نیا اپنا کام شروع کرے, اس کے پاس اس کا ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے نا. یہاں پہ آپ مورل اتھارٹی پہ تو سوالیہ نشان ہے. سعد صاحب یہ بتائیے گا, تھن میجورٹی کے ساتھ نون لیگ اگر پنجاب کی حکومت چلاتی ہے تو 1 2 3 ایسی کون سی آپشنز ہیں جن پر رہتے ہوئے اس محدود مدت کے لیے, ظاہر حکومت کے پاس وقت بھی کم ہے جنرل الیکشنز کے لیے, اور ساتھ لیگلی تو گورنمنٹ قائم رہے گی نا. جی بالکل حبیب صاحب, آپ نے بات بالکل درست کی کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی تو گورنمنٹ قائم رہے گی. ایک ووٹ سے بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک ووٹ سے ماضی میں گورنمنٹس رہی بھی ہیں. ہم اگر توڑ جوڑ کر کے اگر کسی کی حکومت بنا دیں یا کل کو بن جائے تو کانسٹیٹیوشن کو تو اس سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وفاق کے اندر بن گئی تھی. لیکن جو بات ابھی آپ نے آخر میں کی, یہ بات بڑی ضروری ہے کہ پولیٹیکل ریالٹی اور لیگل ریالٹی کے ساتھ جمہوریت کی بیسز اس چیز کے اندر ہے. جمہوری نظام باقی تمام نظاموں سے فرق اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے کہ ہاں عوام کی ریپرزنٹیشن, عوام کی آواز, عوام کی چوائس جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور آگے پرائم منسٹر چیف منسٹر میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور وہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیس لائن ہمارے سرویز ہیں یا جو جلسے جلوس ہم نے دیکھے یا لوگوں کا ٹرن آؤٹ دیکھا, اس کے اندر بظاہراً لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس عوام کی ایک لارج پرسنٹیج تو موجود ہے. خواہ وہ میجورٹی ہے یا نہیں ہے یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا, لیکن بس پتہ ہی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک کے ساتھ عوام کا ایک گروپ تو موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ مورل اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں ان کے اپنے مورل کانڈکٹ کے اوپر بہت سے سوالات ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کہ باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ پاکستانیوں کو کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, ایسٹس بیچ کے پاکستان کے اندر آ کے کام کریں, اکانومی کو بہتر کریں. تو بھئی یہ مشورہ جو ہے یہ آپ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے شروع کریں, مورل اتھارٹی ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا, آج حمزہ شہباز صاحب نے کہا کہ جی میں بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی عدالت کے ہر فیصلے کے تابع رہیں گے, نوئنگ کہ تقریباً فیصلہ کس طرح کا ہوگا. اگر آپ کی مورل اتھارٹی ہے تو آپ عدالت کے تمام فیصلوں کے ذرا تابع رہیں نا, تو نواز شریف صاحب کو بلا لیں واپس جو کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ ان کو لے کے آئیں. تو جو مورل اتھارٹی اس گورننس سسٹم کی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو چکی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا, خواہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیسز کی وجہ سے ہو, نیب کے ترمیم کی وجہ سے ہو, وہ مورل اتھارٹی ڈوینڈل کر گئی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لے لیں.
اگر عوام واپس شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز صاحب کو مینڈیٹ دے دیتی ہے تو پھر یہ بات سیٹل ہو جائے گی کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ عدالتوں نے کیا فیصلے کیے، اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کے اندر کیا ہوا، دیگر چیزوں پہ کیا ہوا، اس کے باوجود عوام ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان کو ووٹ پڑا فری اینڈ فیئر الیکشن میں، تو جمہوریت بھی آرام سے چلے گی، ایک یا 2 سیٹوں کی جمہوریت بھی آرام سے چلے گی. لیکن اس وقت جو فقدان ہے ہماری ڈیموکریٹک گورننس سسٹم میں، ہماری جمہوری نظام میں، وہ کانسٹیٹیوشنل یا آئینی فقدان نہیں ہے. آئین کا تو ایک طریقہ ہے، آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر تھوڑی وضاحت بھی کر دی. اس وقت جو اصل فقدان ہے، جو کرائسس ہے، وہ کانفیڈنس کا ہے، مورالٹی کا اور پولیٹیکل ریالٹی کا، اور وہ ٹھیک تب تک نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. مورالٹی اور پولیٹیکل ریالٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے اس وقت. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.